अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुशामदीद। भारत ने 17 और 18 जुलाई के दरमियान एक और मिसाइल तजर्बे का ऐलान कर दिया है और इस मकसद के लिए एक नोटम भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पाकिस्तानी सरहद के करीब एयर स्पेस को 2 दिन यानी 17 और 18 जुलाई को बंद करने का ऐलान किया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी सरहद के करीब 675 किलोमीटर तवील एयर स्पेस के ऊपर से किसी तरह के कमर्शियल या जंगी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया गया है। भारत की तरफ से ये जो नया मिसाइल तजर्बा है करने का ऐलान उस वक़्त सामने आया है जब भारत के इलाके राजस्थान में ज़मीनी और फ़ज़ाई अफवाज जो हैं वो मशकों में मसरूफ़ हैं और भारतीय फ़ज़ाइया भी इस एरिए के अंदर मशकें कर रही है। कल ही वहाँ पर एक वाक़या पेश आया था जहाँ पर एक जैगुआर तैयारा गिर गया था इन्हीं मशकों के दौरान, और उस जैगुआर तैयारे के गिरने के नतीजे में 2 पायलट्स जो हैं वो मारे गए थे। अब इन मशकों के दौरान एक जानिब तो भारतीय फ़ज़ाइया अपनी स्ट्रेंथ का जायज़ा ले रही है, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, ज़मीनी अफवाज मुस्तकबिल के मंजरनामे को या मुस्तकबिल में किसी तरह की ज़मीनी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान भी इस सूरत हाल से गाफिल नहीं है और भारतीय मशकों के जो है ना एरिया के बिल्कुल मुत्तसिल पाकिस्तानी एरिया में भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है बल्कि उन्होंने भी अपनी मशकें वहां पर शुरू कर रखी हैं। और गुज़िश्ता 2 दिन से पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे इन एरियाज़ के ऊपर ना सिर्फ गश्त कर रहे हैं बल्कि इस दौरान फ़ज़ा में रीफ्यूलिंग ये जो है ना जेट तैयारों को रीफ्यूल किया जाता है जहाज़ों के ज़रिए, उसकी भी प्रैक्टिस की जा रही है और वो भी अपने आप को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब मौजूदा कशीदा सूरत हाल में जहाँ पर पाकिस्तान और भारत दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और भारत अपनी खिफ़त मिटाने के लिए किसी भी मौके की ताक में है, इस सूरत हाल में एक नया मिसाइल तजुर्बा करने का ऐलान मुझे ऐसे लगता है जैसे इस कशीदगी में मज़ीद इजाफे का सबब बनेगा, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल है टिट फॉर टैट के ऊपर मामला चल रहा है, तो अगर भारतीय जो है वो एक मिसाइल तजुर्बा करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तान भी अगले चंद रोज़ में किसी तरीके से कोई भी मिसाइल का तजुर्बा कर सकता है। इस सूरत हाल में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ये जो मशकें जारी हैं इस वक्त पाकिस्तानी सरहद के करीब, इन मशकों के लिए भारत ने कौन से ख़ास पहलू हैं जिनके ऊपर उन्होंने तवज्जो कर रखी है और इन मशकों में किन चीज़ों पर फोकस करके जो है ना वो उसको ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि भारत की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में पाए जाने वाले तज़ादात जो हर गुजरते दिन में नुमाया हो रहे हैं और अब वो मीडिया की जीनत बन चुके हैं, इसका भारत के जो डिफेंस स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया में भारत के मिलिट्री अटैशी कैप्टन शिव कुमार की। ये वही कैप्टन शिव कुमार हैं जिन्होंने इंडोनेशिया में एक सेमिनार का इनेकाद किया था और वहाँ पर इंडोनेशियन फ़ौज के सरकर्दा अफराद को मदऊ किया गया था। ये वही सेमिनार है जहां पर पहली मर्तबा भारत ने ऑफिशियली अपने जो फ्लो चार्ट्स हैं प्रेजेंटेशंस के जरिए इस बात को तस्लीम किया था कि 3 रफाल तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे। ये वही प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर मजमूई तौर पर 6 तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ किया गया था खुद भारत के मिलिट्री अटैशी कैप्टन शिव कुमार की तरफ से। और फिर उनके इस इंकशाफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है ना मीडिया के ऊपर बहस का आगाज़ हो गया था, इन तैयारों की तबाही और उसके बाद उनका ये इंकशाफ के भारतीय फ़ज़ाइया जो है उसके हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से इस बात से भारतीय फ़ज़ाइया को पाबंद कर दिया गया था कि उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना नहीं बनाना, उन्होंने बस उन्हीं आदाब को निशाना बनाना है जिनके लिए उनको हदायत जारी की गई थी और तैयारों की तबाही का जिम्मेदार भारतीय सियासी हुकूमत है। ये जो उनकी तरफ से इंकशाफ सामने आया था उसने यकीनी तौर पर ना सिर्फ भारत में आग लगा दी थी
بلکہ اس کے بعد کئی طرح کے ہمارے سامنے نیریٹیوز بھی سامنے آئے. کبھی یہ نیریٹیو سامنے آیا کہ جناب یہ جو رفال طیارے نہیں گرائے گئے بلکہ رفال طیاروں کی ڈمیز کو گرایا گیا. کل ایک اور مضحکہ خیز انکشاف سامنے آیا کہ جناب یہ جو رفال طیارے اڑ رہے تھے ان کے پیچھے کوئی 30-35 کلو کا ایک اور ماڈیول جو ہے نا اس کو باندھ کے رفال طیارے اڑ رہے تھے, اور وہ انٹرسیپٹر تھے. انفیکٹ وہ چیٹ کر رہے تھے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو, اور پاکستان ڈیفنس سسٹم اس سے جو ہے وہ چیٹ ہو گیا, اور انہوں نے رفال کی بجائے ان وہ جو لٹکتی ہوئی ہینگنگ چیزیں تھیں جو اس کے ساتھ انہوں نے باندھی ہوئی تھی 30 کلو گرام وزنی, اس کو انہوں نے نشانہ بنایا. یہ سرکردہ اخبار ہے اکنامک ٹائمز, اس نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا. حد تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تھالی کا بینگن ہو گیا بھارت, کبھی اس طرف لڑک کے چلا جاتا ہے کبھی اس طرف لڑک کے چلا جاتا ہے. جو بات ماننے والی ہے وہ نہیں مان جاتی. آپ اندازہ لگائیں کہ بھارت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ان کا چیف آف ڈیفنس جو ہے وہ انل چوہان, ان کا جو ڈپٹی آرمی چیف ہے راہل سنگھ, ان کا جو ملٹری اٹیشی ہے انڈونیشیا کا کیپٹن شیو کمار, یہ سب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ان کو نقصان پہنچائے, ان کے طیارے گرائے. ٹھیک ہے جی, اگر نہیں مان رہا تو بھارت کا میڈیا نہیں مان رہا, باقی سب مان رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ رفال طیاروں کا جو طیارہ ساز کمپنی ہے ڈسو, اس کا چیف ایگزیکٹو کا ایک جعلی بیان جاری کر دیا کہ جناب ہم نے خود چیک کیا ہے, رفال کوئی جو بھارت کو دیا گیا تھا کوئی رفال نہیں گرا, بھارت کے پاس جو تمام رفال ہیں وہ انٹیکٹ ہیں, محض ایک رفال ایسا ہے جس میں تکنیکی خرابی ہوئی تھی اور اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا. یہ انہوں نے جناب اس حد تک سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلائی کہ کوئی ہر بندہ چونک گیا کہ یار یہ رفال کمپنی والے کیا کہہ رہے ہیں. بعد میں 2 دن بعد رفال کمپنی نے ایک نیا جو ہے نا وہ آفیشیل اپنی پریس ریلیز جاری کی, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو رفال کے چیف ایگزیکٹو سے منسوب بیان ہے یہ سراسر غلط ہے, جھوٹا ہے, بے بنیاد ہے. رفال کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. رفال کمپنی کی طرف سے جاری کیے جانے والے اس بیان کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے وہ جھوٹ جو اس وقت بھارت پھیلا رہا ہے. اب انفیکٹ ایشو یہ ہے کہ یہ جو شیو کمار ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے. جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارا جو ہے نا تبادلہ ہے, تم واپس آ جاؤ. 10 دن کا نوٹس دیا گیا ہے, اور اس والے سے ایک آفیشیل میمورنڈم بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس آرڈر کے مطابق ان کو غیر ذمہ دارانہ رویے کا مرتکب قرار دے کر ان کو جو ہے نا OSD بنا دیا گیا ہے. 10 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے. 10 دن کے دوران انڈونیشیا کے اندر نیا ملٹری اٹیشی آئے گا, یہ اپنا چارج اس کو دیں گے اور اس کے بعد یہ بھارت واپس آ جائیں گے. یہ جو ٹرانسفر لیٹر ہے اس کے تحت انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ہیڈ کوارٹر یعنی نیول ہیڈ کوارٹر پر رپورٹ کریں گے. کیپٹن شیو کمار کا تعلق بھارتی نیوی سے ہے. یہ بھارتی نیوی کے انٹیلیجنس ونگ سے ان کا تعلق ہے, کیپٹن شیو کمار کا. ان سے کہا گیا ہے کہ آپ جناب واپس اپنے نیول ہیڈ کوارٹر کے اپنے انٹیلیجنس ونگ کو رپورٹ کریں گے, اور اس کے بعد آپ اگلی ہدایات کا انتظار کریں گے. اور وہ ہدایات کب ملیں گی اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا گیا. یعنی تا حکم ثانی کیپٹن شیو کمار کو کوئی اور اسائنمنٹ نہیں دی جائے گی. یہ اب ان کو سزا ہے یا جزا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن موجودہ صورتحال میں یہ وہی تضادات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. نہ صرف یہ بلکہ آپ کی خدمت میں ایک اور چیز پیش کرتا ہوں. بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف راہل سنگھ, جنہوں نے 2-3 روز پہلے بھارت کی جو ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری وہاں پر ایک سیمینار سے خطاب کیا تھا, اور وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ چین ہندوستانی فوج کی تعیناتی کے بارے میں پاکستان کو لائیو اپڈیٹ دے رہا تھا. 87 گھنٹے کی لڑائی سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایک سرحد تھی جبکہ بھارت کو کم از کم 3 دشمنوں کا سامنا تھا, اور پاکستان کو چین سے براہ راست معلومات مل رہی تھیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ DGMO کی سطح پر رابطے کے دوران پاکستان کو پتا تھا کہ ہمارا کون سا اہم ویکٹر کارروائی کے لیے کہاں پر تیار کھڑا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے بھارت کا ڈپٹی آرمی چیف راہل سنگھ. اب اس بات کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں بھارت کے چیف آف ڈیفنس جنرل انل چوہان, جو کہ بھارتی فوج کے سب سے بڑے افسر ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ اس کو جو ہے وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن سندور سے متعلق یہ جو ڈپٹی آرمی چیف کا بیان ہے یہ بالکل متصادم ہے. جنرل چوہان نے دلی میں
آبزرور ریسرچ فیڈریشن کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کی پاکستان کی حمایت کی وضاحت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس کے مطابق جو کچھ پاکستان کو دستیاب تھا وہ تجارتی سیٹلائٹ تصویریں تھیں، نہ کہ کوئی فعال براہ راست چینی فوجی امداد۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ کہتے ہیں پاکستان اپنے زیادہ تر ہتھیار چین سے درآمد کرتا ہے۔ چینی او ای ایمز، اصل ساز و سامان بنانے والے جو ادارے ہیں، کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے وہاں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ وہاں موجود ہوں گے۔ اب بھارت کا یہ جو تضاد ہے یہ بڑا واضح ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ان کا ڈپٹی آرمی چیف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو لائیو اپ ڈیٹس مل رہی تھیں چائنیز سیٹلائٹ کی مدد سے۔ بھارت کا جو سب سے بڑا فوجی افسر ہے، چیف آف ڈیفنس ہے ان کا، جنرل انل چوہان، وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس لائیو اپڈیٹس پاکستان کے پاس نہیں تھیں۔ چین کے رول کا تعین کرنا پاکستان کی مدد کے حوالے سے وہ بہت مشکل کام ہے، اور اگر پاکستان کے پاس کچھ تھا تو وہ کمرشل سیٹلائٹس کی تصویریں تھیں، یعنی چائنیز سیٹلائٹ سے پاکستان نے مدد حاصل نہیں کی تھی، پاکستان نے کمرشل سیٹلائٹس سے تصاویر حاصل کی تھیں، ہائی ریزولوشن تصاویر بھارت کی ملٹری انسٹالیشنز کے حوالے سے۔ اب آپ سامنے صورتحال کلیئر ہوگی کہ کس قدر اور کس طریقے سے پنجابی کے اندر نا گٹے جوڑ کے جھوٹ بولنا، یہ جناب گٹے جوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب اسی چکر کے اندر یہ جو فوجی مشقیں ہیں یہ اسی پرسپیکٹو کا حصہ ہے۔ بھارت نے اس بات کو ایک سے زائد مرتبہ تسلیم کیا ہے، میڈیا کے سامنے بھی اور مختلف انٹرویوز میں بھی، بھارت کی یہ جو لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ، کہ پاکستان کی طرف سے جو الیکٹرانک وارفیئر کے اوپر سائبر وارفیئر اور ڈیجیٹل وارفیئر کا تڑکا لگا کے ایک کومبو بنایا گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ 2 دن تک، یعنی 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب یہ واقعہ ہوا تھا جب پاکستان نے ان کے طیارے گرائے تھے۔ بلکہ اب تو ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے، ایک ڈیفنس جرنل کے ایڈیٹر ہیں، ان کا ٹویٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بات کی ہے پاکستان کے جو ہے نا ایئر چیف سے، یعنی ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو صاحب سے، اور ان سے گفتگو کے بعد اس نے ٹویٹ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میری بات ہوئی ہے پاکستان کے ایئر چیف سے اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ 3 نہیں 4 رفال گرائے ہیں پاکستان۔ یہ تازہ ترین انکشاف ہوا ہے کہ، اور یہ منسوب کیا انہوں نے پاکستان کے ایئر چیف کے ساتھ کہ 3 نہیں 4 طیارے گرائے ہیں۔ تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تعداد کم نہیں ہو رہی، اور یہی میرا حال ہے ان کے لیے پرابلم ہے۔ اب یہ جو نئی مشقیں ہیں اس کے اندر اس بات کو خاص طور پر جو ہے نا وہ مد نظر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے الیکٹرانک وارفیئر سے کس طریقے سے اپنے طیاروں کو لاک ہونے سے بچانا ہے، کس طریقے سے ان کے ریڈار سسٹم کو بحال رکھنا ہے، کیونکہ اگر کمانڈ اینڈ کنٹرول ہی شیٹر ہو جائے گا تو وہ طیارہ جو فضا میں موجود ہوگا وہ کس طرح نیویگیٹ کرے گا، اس کو کس طریقے سے زمین سے کمیونیکیشن آئے گی، کنٹرول سینٹر سے کمیونیکیشن آئے گی کہ تم اس وقت اس پوزیشن پر ہو، دشمن کا طیارہ اس پوزیشن پر ہے، وہاں سے ریڈار کہ تمہاری پوزیشن یہ ہے، وہ ہر ایک چیز زمین سے کمیونیکیٹ ہوتی ہے، ریئل ٹائم جو کمیونیکیشن ہے پائلٹ کے ساتھ جاری ہوتی ہے۔ اب اگر وہ کمیونیکیشن ختم ہو جائے تو پائلٹ کے پاس اس بات کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ وہ ایک تیز رفتاری کے ساتھ طیارے کو پرواز کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے سینٹر ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب ابھی تک جو ہے نا بھارت نے یہ جو جیمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے تقریباً 20,000 کروڑ بھارتی روپے جو ہیں وہ مختص کیے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ نیا جدید ساز و سامان لے رہے ہیں تاکہ طیاروں کو یہ جو جیمنگ ہے، ریڈار جیمنگ، اس سے بچایا جا سکے۔ ابھی تک وہ صلاحیت حاصل نہیں ہوئی انہیں، لیکن وہ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ بھی ان کی اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، رشیا سے بھی انہوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے ساتھ مختلف اور یہ جو ٹیکنالوجی بنانے والے ادارے ہیں اس سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، لیکن ابھی تک کسی طرف سے ان کو کوئی صاف سیدھا جواب نہیں آیا۔ اب یہ مشقوں کے اندر ایک جانب تو اس سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے بچا جا سکے گا، اور پھر جو سٹرائکس ہیں وہ کیسے کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل جو مشقیں ہو رہی ہیں جیسلمیر میں، راجستھان کا جو علاقہ ہے وہاں پر زمینی فوج کی ہو رہی ہے اور ٹینکوں کی
ہو رہی ہے کہ ٹینکوں نے کس طریقے سے حرکت میں آنا ہے, کس طریقے سے زمینی فوج کی فارمیشنز آگے جائیں گی, کس طریقے سے ان کو کمیونیکیشن ملے گی, کس طریقے سے انہوں نے اٹیک کرنا ہے, کس طریقے سے انہوں نے فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو توڑنا ہے, کس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھنا ہے. یہ وہ تمام پریکٹسز ہیں جو کہ ان مشقوں کے دوران کی جا رہی ہیں. اور یقینی طور پر بھارت جو ہے یہ مشقیں چین کے خلاف یا بنگلہ دیش کے خلاف تو نہیں کر رہا. وہ اگر مشقیں کر رہا ہے تو اس کا ہدف یقینی طور پر پاکستان ہے. اور وہ یہ جو مشقیں ہیں مئی کے بعد تیسری مشقیں ہیں جو بھارتی فوج کر رہی ہے. تیسری مشقیں پہلے انہوں نے مئی میں کی, پھر جون میں کی اور اب جولائی میں کی ہیں. یعنی وہ اپنی فوج کو مسلسل مصروف رکھ رہے ہیں وار ٹریننگز کے اندر. اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو ایک نیا میزائل تجربہ ہے وہ کرنے کا اعلان کیا ہے. اب جہاں تک یہ میزائل تجربے کی بات ہے, یہ اسی پلیٹ فارم سے آج سے چند روز قبل میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کو شیئر کیا تھا, ایک خبر کو شیئر کیا تھا کہ بھارت کے 6 میزائل کا تجربہ کرنے جا رہا ہے. اس کا تھم نیل کا عکس بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور وہ جو میزائل تھا وہ لانگ رینج میزائل تھا, تقریباً 6000 کلومیٹر اس کی رینج تھی K6 میزائل کی. اب چونکہ جو نوٹم جاری کیا گیا ہے میزائل تجربے کے لیے وہ 6000 کلومیٹر کا نہیں کیا گیا, یہ 675 کلومیٹر کا نوٹم جاری کیا گیا ہے کہ 675 کلومیٹر کی جو فضائی حدود ہے وہ بند رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ K6 میزائل کا تجربہ ابھی بھارت نہیں کر رہا. بھارت ایک میڈیم رینج میزائل کا تجربہ کرنے جا رہا ہے جس کی رینج 675 کلومیٹر ہوگی. اور 675 کلومیٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزائل تجربہ بھی پاکستان سینٹرک ہی ہوگا. اب اس صورتحال میں یہ میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بھارت ایک روایتی میزائل کا تجربہ کرے گا یا کسی ہائپر سونک میزائل کا یا سپر سونک میزائل کا تجربہ کرے گا. اس حوالے سے جو ابھی تک اطلاعات ہیں کہ بھارت ابتدائی طور پر میڈیم رینج بیلسٹک یا کروز میزائل کا تجربہ کر سکتا ہے, اور اس میں براموس میزائل کو اس کی جو رینج ہے اس کو ریڈیوس کر کے یہ میزائل تجربہ کیا جائے گا اب تک کی اطلاعات کے مطابق, کیونکہ یہ سپر سونک میزائل ہے. یہ ایٹمی ہتھیار اور روایتی وار ہیڈز دونوں کو ساتھ لے کے جانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. البتہ بھارت کے پاس پرتھوی اور سوریا میزائلز بھی ہیں, یہ بھی میڈیم رینج کے میزائل ہیں. چونکہ یہ آلریڈی بن چکے ہیں, آلریڈی ان کے تجربات ہو چکے ہیں, لہٰذا پہلے سے بنے ہوئے اور پہلے سے تجربہ شدہ میزائلز کا دوبارہ تجربہ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی. صرف ایک چیز ہے کہ یا تو بھارت کوئی نیا میزائل لانچ کرنے جا رہا ہے جس کی رینج 675 کلومیٹر تک ہوگی, یا وہ براموس میزائل کو اس کی رینج کو کم کر کے ایک میڈیم رینج کا بیلسٹک میزائل فائر کر کے اس کا اثر نو تجربہ کرے گا. یہ اس کا لاجک ہو سکتی ہے. اب 675 کلومیٹر رینج, جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بھی پاکستان سینٹرک تجربہ ہی ہے, اور 675 کلومیٹر رینج والے میزائل پنجاب, سندھ, بلوچستان اور آزاد کشمیر کے کئی حصوں کو کور کر سکتے ہیں. اور یہ بات واضح ہے کہ یہ تجربہ پاکستان کو ذہن میں رکھ کر ہی کیا جا رہا ہے, اور اگر پاکستان کو یہ تجربہ مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے تو پھر یقینی طور پر پاکستان بھی اس صورتحال سے غافل نہیں ہوگا اور پاکستان بھی اس کا جواب دے گا. آپ اپنا کارڈ کھیل لیں, ہم اپنا کارڈ کھیل لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس بھی اس حوالے سے کھیلنے کے لیے بہت سارے کارڈز ہیں, ہمارے بھی ترکش میں بہت سارے تیر ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب بھارت کے 17 اور 18 جولائی کے درمیان ہونے والے میزائل تجربے کے بعد پاکستان اپنا کون سا تیر ترکش میں سے نکالے گا. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.